बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि मजहबी तंजीम की जानिब से जिस तरह के हालात पैदा हुए, और असल में तो वो हुकूमत की एक जाहलाना और अक्ल से बिल्कुल पैदल किस्म की पॉलिसी की वजह से वो हालात पैदा हुए। बहर अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत को मुसलसल पसपाई का सामना है, और जो मजहबी तंजीम के कारकुनान बैठे हुए हैं वो स्टेप बाई स्टेप जो है मुज़ाकरात के हवाले से बात करे या रास्ते खुलवाने के हवाले से बात करे तो वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, या उनको कहना चाहिए कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं, जबकि हुकूमत जो है वो मुसलसल पसपाई इख्तियार कर रही है। मजहबी कारकुनों की तरफ से जो नया मुतालबात सामने आए हैं उसमें जो सबसे बड़ा मुतालबा यानी जो नया मुतालबा शामिल हुआ, उन्होंने कहा जी शेख रशीद और रशीद अली को फारग कराओ, यानी उसको वजारत से फारग करवाया जाए। ये मुतालबा बिल्कुल नया है और इससे पहले उन्होंने किसी वज़ीर के फारिग करने का मुतालबा नहीं किया था, लेकिन ये नया मुतालबा है जो उनकी तरफ से सामने आया है। कल कुछ जो वाक़यात हुए उसमें एक DSP, एक SHO और तकरीबन 9 के करीब एहलकार जो थे वो अगवा कर लिए गए थे। उनको गिरफ्तार यानी ये जो मजहबी कारकुनान हैं ये अपनी मदरसे में उनको ले जाने में कामयाब हो गए थे, जहाँ पे उन्होंने वाह वाह कुट पाई, और उनकी जो वीडियोस हैं वो भी वायरल हुई, वो आपने देखी होंगी। और उनको जब आज रात गए रहा करवाया गया तो वो रहा इस तरह से करवाया गया कि बल्कि रात गए क्या सुबह कहना चाहिए, उनको रहा करवाने में हुकूमत कामयाब हुई। तो उसके बदले में 70 कारकुनान जो हैं वो मजहबी तंजीम के रहा करने पड़े। फिर जाके ये DSP और ये जो SHO हैं ये और ये 9 जो पुलिस एहलकार हैं उनको वागुजार करवाया जा सका। मतलब अब यही कहूँगा, जाहिर है कि जो हालात बने हुए हैं और ये लाहौर शहर में हो रहा है, ये यानी आप इस हुकूमत की नाअहली का इसकी क्या कहना चाहिए, इसकी रेट सिफर हो गई है, बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है हुकूमत की रेट। पिछले 3-4 रोज़ से 5 रोज़ से लाहौर के अंदर कम अज़ कम हुकूमत की कहीं कोई रेट दिखाई नहीं देती। हाफ हार्टेडली ऑपरेशन किया गया और उसके नतीजे में जो आगे मजहबी तंजीम के कारकुन ज़ाहिर है वो जिस नारे के पीछे लगे हुए हैं और जिस किस्म का उनको इश्क है उनके अंदर और जुनून है उसके अंदर, वो हर मुसलमान के अंदर है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। लेकिन उसके आगे ये जो हुकूमत के सिपाही, ये जो पुलिस वाले थे, ये बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुए और वो मुसलसल जीतते ही चले जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताना चाहता हूँ कि एक SP साहब हैं जो कल ऑपरेशन के वक्त वहाँ पर गए थे, उनके साथ वो 3-4 लोग गार थे। उन्होंने कहा यार मैं जाके मुज़ाकरात करता हूँ इनके साथ, तो ठहरो परे हो, मैं मुज़ाकरात करता हूँ। अच्छा, वो जिनसे मुज़ाकरात करने के लिए गए वहाँ पर उनके कोई ऐसा रहनुमा नहीं है, मतलब वहाँ पर जो नौजवान लड़के हैं मदरसे के पढ़े हुए, उनकी उम्र 15 से लेके 20-21 साल के दरमियान है, वो वहाँ पर खड़े हुए थे। तो उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए गए थे। वो जो है अपना मजहबी कारकुन वो SP साहब के गले पड़ गए, यानी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में SP साहब को भागकर गलियों में पनाह लेनी पड़ी। फिर वो किसी के घर में घुसे और घर में घुसकर वहाँ पर उन्होंने अपनी वर्दी उतारी, किसी से कपड़े शलवार कमीज़ उधार लेके पहनी और फिर वो वहाँ से निकल कर बाहर आने में कामयाब हो सके। ये हालात हैं, क्योंकि ये सारी वो बातें हैं जो मैं उन ज़राए से बता रहा हूँ जो इस सारे काम को मॉनिटर कर रहे हैं। उनसे मेरी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई आज और उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। वो सारे के सारे जो गलियां हैं इर्द गिर्द की, वहाँ पर पुलिस की तरफ से कोई नाकाबंदी नहीं की गई थी। वहाँ पर सारी की सारी गलियों का कंट्रोल जो है वो मजहबी तंजीम के कारकुनों के पास है। वहाँ पर जितने लोग आ जा रहे हैं, किसी जगह से पुलिस ने नाका नहीं लगाया कि कुछ लोग वहाँ पर शामिल ना हो सकें। मुकम्मल तौर पर उनका इस वक्त तक अभी तक वहाँ पर उनकी वो मौजूद है। अलबत्ता पुलिस की तरफ से ऑपरेशन जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। कल रात को जब इफ्तारी का टाइम था उस वक्त तक ख़त्म कर दिया था, जिसके नतीजे में जो लोग हैं वहाँ पर जाना शुरू हुए और फिर जो शहीद हुए 2 कल कारकुनान मजहबी तंजीम के, उनका जब जनाजा पढ़ाया गया अनस रिजवी की जानिब से, जो कि खादम हुसैन रिजवी, जो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी थे, उनके छोटे साहबजादे हैं, उन्होंने पढ़ाया, तो कम अज़ कम वहाँ
وہاں پر اگر میں تعداد اس طرح تو ویسے نہیں کیا جا سکتا، لیکن کم از کم 10,000 افراد رات 1-1:30 بجے قریب اس جنازے میں شریک تھے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت نے ایک جانب تو دیکھے یہ کیا کہ ان کے بندے چھوڑے، 70 جو لسٹ انہوں نے دی تھی اس کے بدلے میں اپنے 11 بندے چھڑوائے اور مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی طرف سے حرکت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انس رضوی صاحب کے اوپر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور وہ مقدمہ 780A یعنی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت درج کیا گیا ہے، جس میں اور بہت سارے لوگوں کے نام بھی شامل ہیں۔ اور یہ مقدمہ اس لیے درج کیا گیا کہ نواں کوٹ کا جو DSP تھا اس کے اغوا کا الزام ان کے اوپر عائد کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، ادھر سے شیخ رشید صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ جناب بڑے اچھے مذاکرات ہو گئے اور مسئلہ حل ہو جائے گا، اور جناب یہ ہو جائے گا وہ۔ اچھا، وہ ایکٹنگ کے ظاہر کرتے ہیں، وہ ایک اداکار ہیں اور اچھے اداکار ہیں، پچھلے 30-40 سال سے مسلسل اداکاری کر کے اپنا ڈانگ ٹپا رہے ہیں، اور چنگا انہوں دا جڑا نا ایک سلسلہ چلیا، واہ پیسے کمائے اس بھائی نے اور نام بھی بڑا کمایا۔ لیکن اب لگتا ہے کہ وہ دن اب ان کے ختم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو جھوٹ ہے وہ اب برے طریقے سے بے نقاب ہونا شروع ہوا ہے، اور پورے ایک موومنٹ چلا دی گئی ہے اس مذہبی تنظیم کی طرف سے کہ جناب یہ جو شیخ رشید صاحب ہے نا، ان کو آپ وزارت سے ہی ہٹا دیں، یہ نہیں کہ وزارت داخلہ سے ہٹا دیں، وزارت سے ہی فارغ کریں، کیونکہ یہ مطلب پھر ان کو منافق کہا جا رہا ہے۔ ان کے بارے بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں جو کہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بنا کے چلائے گئے ہیں، اور میں وہ باتیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ جو باتیں وہ کی جا رہی ہیں، ویسے اگر تھوڑا سا بندہ دیکھے ہٹ کے تو وہ کچھ اتنی غلط نہیں ہے، کیونکہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان کے کئی چہرے ہیں، کئی منہ اس پائی دے، کدی ایک منہ کر لینا ہے، ایک جس سٹیج تے جانا ہے وہ سٹیج دے حساب نال نواں منہ کر لینا ہے، وہ کئی ہر قسم کی زبان ہر جگہ پہ جا کے ایک نیا رنگ روپ نکال کے اور اسی شدت کے ساتھ بات کرتے ہیں جس شدت سے پہلے انہوں نے کوئی اور بات کی ہوتی، اس کے مخالف بات کی تھی۔ یہ ان میں گر ہے۔ بہرحال علماء کرام جو دیگر ہیں بریلوی مکتبہ فکر کے، وہ بھی رات اس میں شامل ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے بھی سوچا کہ اوہ بہتی گنگا، اس میں ہاتھ دھو ہی لینے چاہیے، لہٰذا مولانا فضل الرحمان نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تو بہرحال لیکن جو مذہبی اصل رہنما ہیں بریلوی مکتبہ فکر کے، ان کی اپیل پر پاکستان بھر میں مکمل شٹر ڈاؤن سٹرائک رہی ہے آج، اور میں لاہور کی حد تک جانتا ہوں یہاں پر اعظم کلاتھ مارکیٹ بند، سوا بازار بند، ہال روڈ بند، بیڈن روڈ بند، مال روڈ بند، انارکلی بند، رنگ محل بند، آپ کسی بازار کا نام لیں، لبرٹی مارکیٹ کا نام لیں، آپ حفیظ سینٹر کا نام لیں، جتنے بڑے بڑے مارکیٹس ہیں وہ ساری کی ساری مسلسل یعنی شٹر ڈاؤن رہا اور مکمل بند رہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ کل حکومت نے کیا، اور حکومت کے جو اہلکار ہیں اور ان کی نااہل جو قیادت ہے، ان کی جس طرح کی انہوں نے پالیسی بنا کر اس پر ایکٹ کیا، اس کے نتیجے میں وہاں پر معصوم لوگوں کی جانیں گئیں اور معصوم لوگ زخمی ہوئے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ فوٹیجز باہر آئیں، اور اس کے نتیجے میں ایک لوگوں میں غم و غصہ جو ہے وہ بڑا شدید پایا جا رہا ہے۔ اور عمران خان کی جو حالت ہے وہ اس وقت تو یہ بن چکی ہے کہ وہ اب بار بار خطاب کر کے تو وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب وہ جو یہ بات مذہبی تنظیم کر رہی ہے وہ اس کے ساتھ ہیں، اور اگر خان صاحب آپ ساتھ ہیں تو جو معاہدہ کیا تھا بھائی جان اس کے اوپر آپ عمل کر دیں۔ اگر آپ ساتھ ہیں تو آپ کے عمل سے پتہ چلے گا نا کہ آپ ساتھ ہیں کہ نہیں ساتھ، تو وہ معاہدہ جو کیا ہوا ان کے ساتھ اس پہ عمل کر دیں۔ آپ عمل نہیں کر سکتے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے، تو پھر آپ ڈرامے بازی بند کریں۔ مطلب میرا سیدھا سا مشورہ یہ ہے کہ اب آپ ڈرامے بازی بند کریں۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے، اطلاع آئی ہے کہ جب میں ویلا ریکارڈ کروا رہا ہوں تو اس دوران یہ خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قوم سے خطاب کریں گے، اور اس خطاب میں وہ پھر بہت بڑا اعلان کریں گے۔ یہ بہرحال فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور شیخ رشید نے بھی کہا جی بڑے اعلانات ہوں گے اور معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ جس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں، یہ جس طریقے سے معصوم آدمی جو عام شہری ہوتا ہے وہ معصوم ہی ہوتا ہے، وہ فوراً چکر چاہ جاتا ہے کہ یار واقعی کو وزیر اعظم
بڑی گل کرے گا. اچھا وزیر اعظم وہ نام کے ہی ہیں, کیونکہ جو میں آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں یہ ایک لاہور شہر کی صورتحال ہے جہاں پہ حکومت کی کوئی رٹ کسی جگہ پہ نہیں ہے. آج صبح سے کسی چوک میں کوئی پولیس اہلکار کھڑے ہونے کی جرت نہیں کر پا رہا, یعنی ٹریفک پولیس والے بھی نہیں کھلوتے. یہ حالات ہیں کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ وردی میں کھڑے ہوں گے تو مار پڑے گی. یہ ایک دفعہ صورتحال بنی تھی پرویز مشرف کے دور میں, لیکن وہ صورتحال جو بنی تھی وہ تب بنی تھی جب طالبان کے بہت زیادہ حملے ہو رہے تھے اور عسکری اداروں کے اوپر ان کے جو اہلکار تھے ان کے اوپر, تب یہ صورتحال بنی تھی. لیکن اب جو صورتحال بنی ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کی جانب سے کے اندر جو جذبات ان کے ابھرے ہوئے ہیں ان کی طرف سے ڈرتے ہوئے, اور عام شہری کے جو جذبات ابھرے ہوئے ہیں ان سے ڈرتے ہوئے جو ہے نا پولیس اہلکار کلہ بیچارہ سڑک تے کھلون دے قابل اج دی دیہاڑی تے کوئی نہیں جے. کل ہو جائے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن فی الحال جو صورتحال ہے وہ کافی اس حوالے سے خطرناک ہے, اور یہ ایک لمحہ فکری ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک کہ لاہور شہر میں اگر یہ حالات ہیں تو باقی تھامہ کی حالات ہوں گے. اور پھر جو حکومت نے سب سے اہم میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غلطی کی, ان کی نالائکی کی, ان کی نااہلی کی جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پابندی لگا دی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اوپر کہ آپ نے کوئی چیز اس سے ریلیٹڈ آپ نے نہ ایئر کرنی ہے نہ آپ نے اس کو شائع کرنا ہے, جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جو پولیس والوں کے ساتھ ہوتا رہا, جیسے ڈی ایس پی اغوا ہوا یا ایس پی صاحب نے کپڑے چھڑ کے بدل کے نسنا پیا, وہ اس طرح کے جتنے واقعات تھے یا پولیس والوں کے اوپر جو پتھراؤ کیا گیا اور جو ان کی زخمی ہوئے, اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ پبلک کے سامنے نہیں آ سکی. اور صرف وہی چیزیں سامنے آ سکیں جو کہ مذہبی تنظیم کے کارکنوں نے چاہی, اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آئیں. اس جگہ کے اوپر جو نیٹ سروس تھی وہ 2 روز پہلے بند رکھی گئی, اور کل جب آپریشن شروع کرنا تھا تو ساری نیٹ سروس کھل گئی. یہ ایک عجیب و غریب یعنی حالات ہیں اس حکومت کے کہ انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ نیٹ بند کس لیے کرنا تھا, کھولنا کس لیے. یعنی کیوس ہے مکمل طور پہ اگر دیکھا جائے تو. کوئی اس وقت حکومت نام کی چیز نہیں ہے. خاص طور پہ لاہور شہر میں یہ ہو رہا ہے تو ساڈا جڑا وزیر اعلیٰ مٹی دا مادو وہ تو سمجھ نہیں آ رہی, وہ تو بالکل وہ زبان بھی بند ہے, وہ اکھاں بھی بند نے, وہ کان بھی بند نے. وہ ایک انہوں نے اس حوالے سے صرف ایک کل ٹکر جاری ہوئے ان کی طرف سے, انہوں نے کہا جی کہ پوری حالات کنٹرول میں ہے جناب, آپ عوام جو ہے وہ پریشان نہ ہو, امن و امان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. یہ جب ان کا بیان آیا تھا اس وقت ڈی ایس پی صاحب اغوا ہو چکے تھے اور وہاں پر گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا. یہ حالت ہے اس وقت پنجاب کی اور پنجاب کی حکومت کی, اور یہ پنجاب وہ پاکستان کا حصہ ہے جو 60% ہے, اور پنجاب میں ایک ایسا نااہل حکمران جو ہے وہ لگایا گیا ہے, اور اس پر خان صاحب اس کو ہٹانے کو تیار نہیں, کیونکہ خان صاحب اس سے بڑے نااہل ہیں میری نظر میں, اس سے بڑے نااہل ہیں, اس لیے وہ اپنے سے کم نااہل کو اپنے ساتھ رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں. بہرحال پاکستان میں جو عوام ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ کتنے جا رہے ہیں حالات, ہے بڑھنا کی یہ گل کیڑے پاسے جا رہی ہے. لیکن یہ صورتحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر خاص رحم اور کرم کرے اپنا, اور حکمرانوں کو عقل دے تاکہ وہ حالات کو بہتر کر سکیں, اور پاک جو ملک کے عوام ہیں ان کے لیے کوئی بہتری کی راہ نکل سکے. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.